नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा, आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल बक़रा की तफ़सीर अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। अब आयत नंबर 3 की तफ़सीर हम देखते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। इसका तर्जुमा सबसे पहले देखते हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि, अल्लज़ीना वो जो, युमिनूना वो ईमान लाते हैं, बिल ग़ैबि बी का तर्जुमा साथ, अल ग़ैब ग़ैब पर, वा और या आतिफ़ा है, वो युक़ीमूनस सलाता वो क़ायम करते हैं नमाज को, व मिम्मा रज़क़नाहुम वा और मिम्मा उसमें से जो, इसमें ये मिन प्लस माँ का मजमुआ है। मिन का मतलब से और माँ का मतलब जो, इसको जब मिला के लिखा तो ये मिम्मा बन गया। तो उसमें से जो यानी जो रिस्क दिया गया है, रज़क़नाहुम रिस्क दिया हमने उनको, युनफ़िक़ून वो खर्च करते हैं। इसमें देखें कि सबसे पहले हम अल्लज़ीन को हम सूरतुल फ़ातिहा में भी सीख के आए हैं कि ये अल्लज़ी की जमा है, इससे मौसूल है जो आम तौर पर जुमलों को मिलाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसका तर्जुमा जो, जिस, जिनों जो है वो किया जाता है। फिर युमिनून का वैसे तर्जुमा क्या है कि वो ईमान लाते हैं। इसका मादा जो है हमज़ा मीम नून अमन है, जिसका मतलब इत्मीनान और सुकून की हालत है, और इसकी ज़िद जो है वो खौफ व हिरास है। और इसी तरह युमिनून जो है ये मुदारे जमा मुज़क्कर गायब है। और आमना युमिनु ईमानन, अमन देना, तस्दीक करना, एतमाद और भरोसा करना, मुती होना। और इसी से फिर इसम फ़ाइल इसका बनता है मुमिन, वो शख्स जो अमन देने वाला हो, तस्दीक करने वाला। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो अल ईमान का तर्जुमा क्या हुआ, तस्दीक करना। और इस्तिलाही मानी में अगर हम इसको देखें तो ये इक़रारुम बिल लिसान, हम शुरू से ये पढ़ते आए हैं कि ईमान का मतलब क्या है कि इक़रारुम बिल लिसान यानी ज़बान से इकरार करना, व तस्दीकुम बिल क़ल्ब दिल से उसकी तस्दीक करना, कबूल करना, यकीन से इसको कबूल करना, व अमलुम बिल जवारिह और एज़ाज़ से इस पर अमल करना। और फिर ये देखें कि आम तौर पर क़ुरान में ईमान और इस्लाम जो है दो अलग-अलग मानी के तौर पर महसूस होता है कि वो ऐसे आते हैं। और ईमान को तस्दीकुम बिल क़ल्ब कहा जाता है और इस्लाम अताअत और फरमाबरदारी को कहते हैं। लेकिन असल में ईमान और इस्लाम दोनों का आपस में गहरा ताल्लुक़ है, और कई दफ़ा तो बिल्कुल इसका मतलब एक ही है। लेकिन जब अलग-अलग अरकान इस्लाम के हवाले से आएगा तो वहाँ हम इस्लाम कहेंगे, और जब दिल से अमल की बात होगी तो वहाँ पर हम ईमान कहेंगे। और फिर इसमें हम देखते हैं कि सूरह बक़रा की आयत नंबर 177 में इसकी बड़ी अच्छी वजाहत होती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लैसल बिर्रु अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन। कि नेकी यही नहीं है कि तुम अपना रुख मशरिक़ और मग़रिब की तरफ फेर लो, बल्कि असल नेकी ये है कि कोई शख्स अल्लाह पर, रोज़े क़यामत पर, फ़रिश्तों पर, किताबों पर और नबियों पर ईमान लाए। तो इससे फिर हमें पता चलता है कि ईमान की तमाम बातों का ताल्लुक़ जो है वो दिल से है। जब दिल में ईमान का बीज बोया जाता है तो वो फिर फूटता है और फल फूल कर एमाल सालिहा से बहुत ही सरसब्ज़ व शादाब और तनावर दरख्त जो है वो बन जाता है। फिर इसके बाद आता है कि अल्लज़ीना युमिनून वो लोग जो ईमान लाते हैं बिल ग़ैबी। बी आपको पता है कि हर्फ़ जर है, और अल ग़ैब, अल ग़ैब का जो रूट है वो है गैन अलिफ बा गाबा। यानी गाबा से मुराद क्या होता है कि हर वो चीज़ जो हमसे गायब हो। तो अल ग़ैब से मुराद वो तमाम बातें हैं जिसकी ख़बर
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے عطا کرتا علم سے دی، اور حواس خمسہ سے ہم اس کا ادراک جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ تو وہ سارے جو غیبی امور ہیں جن کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ہی ہم ان کو چھو سکتے ہیں، نہ ہی محسوس کر سکتے ہیں، وہ سب کے سب اس میں آئیں گے۔ اور اس سے مراد سب سے پہلی جو ہے، اس میں سب سے پہلی ذات حق باری تعالیٰ، اور اس کے بعد ملائکہ، جنت، دوزخ، کرسی، اسی طرح سے تقدیر پر ایمان، آخرت بھی اسی میں آ جائے گی، فرشتوں پر ایمان، اور یہ سب جو ہیں یہ ایمان بالغیب میں جو ہیں وہ آ جائیں گے۔ اور ایمان کے متعلق یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صرف اور صرف وہی ایمان جو ہے قابل قبول ہوگا جو قرآن سنت کے مطابق ہوگا، اور ایمان کی کیفیت جو ہے وہ شک اور تذبذب کی بالکل ضد ہے۔ جب ایک شخص صحیح طور پر ایمان لے آتا ہے تو اس کے دماغ کو سکون، دل کو اطمینان اور فکر کو یکسوئی جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی جو یہ ساری چیزیں دیکھیں کہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا نا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ یہی وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، اور اس میں ہدایت جو ہے متقین کے لیے ہے۔ اور اس کے بارے میں یعنی قرآن جو ہے یہ ایک، اس کو یوں سمجھیں کہ ایک بہت بڑا سمندر ہے، علم کا ایک سمندر ہے، اور یہ سب کی اس کی ہدایت سب کے لیے عام ہے، لیکن اس چشمے سے فیض پانے والے صرف وہی لوگ ہیں جن کے دل میں تقویٰ ہوگا۔ اب اللہ رب العالمین وہ تقویٰ کی صفات جو ہیں بتا رہے ہیں کہ متقی جو ہے وہ کون بندہ ہوتا ہے، اور متقی وہ بندہ ہوتا ہے جو اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہر اس عمل سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جس سے رب ناراض ہوتا ہے، اور ہر وہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے خود ہی ہمیں آگے متقین کی صفات بتائی، جس میں سب سے پہلی صفت جو ہے وہ کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، اور ساری چیزیں چونکہ اللہ تعالیٰ کا وجود اور وحی الہی، جنت، دوزخ، ملائکہ، عذاب قبر اور حشر وغیرہ جو ہیں، یہ سب ان سب پر یقین رکھنا جو ہے یہ ہمارے ایمان کا جزو، اور ان سب کا انکار جو ہے وہ کفر ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ ایمان لانے کے بعد اس میں یہی چیز سب سے پہلے سمجھ آتی ہے کہ اگر ہم اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت و محبت سے لبریز ہونا چاہیے، ہر طرح کی شرک، ہر طرح کی بدعت سے خالی ہو، عمل صالح کے لیے انسان ہر وقت جو ہے کمر بستہ رہے، اور اس کے راستے میں ہر طرح کے مصائب اور تکالیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہے۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایمان اور عمل صالح کا تعلق جو ہے وہ بہت گہرا تعلق ہے۔ ایمان کے بغیر اعمال صالحہ جو ہے پروان نہیں چڑھاتے، اسی طرح سے اعمال صالحہ کے بغیر جو ہے ایمان مضبوط نہیں ہوتا۔ ایمان اصل میں سید مودودی اس کی بڑی خوبصورت تعریف میں بتاتے ہیں کہ ایمان علم کی وہ حد ہے جو عمل پر ختم ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اگلی صفت جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یقیمون الصلاۃ، واو جو ہے یہ عاطفہ اس کو کہتے ہیں۔ واو عطف کا میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایسی ہوتی ہے کہ جس سے اور ترجمہ اس کا ہوتا ہے، لیکن اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ابھی بات جاری ہے، ختم نہیں ہوئی۔ تو اور یقیمون کا ترجمہ وہ قائم رکھتے ہیں، اس کا روٹ جو ہے قاف واو میم بھی ہے اور قاف الف میم بھی ہے۔ اس کو ہم الصراط المستقیم میں ہم سورۃ الفاتحہ میں سیکھ آئے ہوئے ہیں، اور اقامت، اور اس کے بعد الصلاۃ آتا ہے۔ الصلاۃ کا جو روٹ ہے وہ ہے صاد لام واو۔ ویسے اس کے لغوی معنی جو ہیں وہ دعا کے ہیں، دعا کرنا ہے، اور نماز چونکہ اصل میں دعا ہی ہے اور اس کا اکثر حصہ دعا پر ہی مشتمل ہے، اس لیے اس کو صلاۃ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بہرحال نماز سے مراد وہ نماز ہے جس کو ہم اصطلاح شریعت میں الصلاۃ کہتے ہیں، اور نماز کو ہم جس کو ہم ایک مومن جو ہے وہ 5 وقت نماز جو ہے وہ ادا کرتا ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ دیکھیں کہ قائم کرنے سے مراد، دیکھیں یقیمون جو ہے یعنی اقامت صلاۃ میں تعدیل ارکان، پابندی وقت، خشوع اور خضوع، اور پھر پوری طرح سے حضور قلب کے ساتھ، اور پھر بہت ہی اہم شرط یہ ہے کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز ادا کرنا ہے۔
تو اس لیے اب دیکھیں گے کہ قرآن حکیم میں جہاں کہیں بھی صلاۃ کا ذکر آیا ہے وہاں اقامت صلاۃ کا ذکر آیا ہے، کہیں بھی ادائے صلاۃ کا جو ہے وہ ذکر نہیں آیا۔ تو اس سے پھر یہی سمجھ آتا ہے کہ اقامت صلاۃ سے مراد صرف نماز ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا پورا پورا حق ادا کرنا بھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ سے یہ بھی آتا ہے کہ نماز کا نظام بھی جو ہے وہ قائم ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ اس میں یہ اصطلاح شریعت میں ہمیں اس طرح سے نماز ادا کرنی ہے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی، اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طرح نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نماز پڑھی، احادیث میں پوری طرح سے اس کی وضاحت ہے۔ اور یہاں جو میں نے تعدیل ارکان کا نام لیا ہے، تعدیل ارکان سے مراد یہ ہے کہ اس کے تمام رکن، تکبیر تحریمہ ہے، قیام ہے، پھر رکوع اور سجود ہے، سب کو پورے اطمینان کے ساتھ اور صحیح طریقے سے ادا کیا جائے، پوری حضوری قلب کے ساتھ ادا کریں گے تو پھر ہی ہم نماز قائم کرنے والے بنیں گے، اور نماز کو پوری پابندی وقت کے ساتھ اس کی صحیح تمام طہارت اور ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے اس کی تمام شرائط جو ہیں وہ پوری کرنی جو ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وا کا ترجمہ اور مما دیکھیں کہ یہ من پلس ما ہے، من کا مطلب سے ہوا اور ما کا مطلب جو ہوا، تو اس میں سے جو رزقناہم رزق، نہ ہم نے ہم ان کو یونفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیں کہ یہ متقین کی جو ہے یہ تیسری کوالٹی جو ہے بتائی جا رہی ہے، وہ کیا ہے کہ جو بھی رزق اللہ رب العالمین نے یہاں پہ فرمایا کہ جو بھی رزق ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اب رزق سے مراد عام طور پر تو یہ آتا ہے کہ اس کو عربی زبان میں بہت ہی وسیع معنوں میں جو ہے استعمال کیا جاتا ہے، اس میں ہر قسم کی نعمتیں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ یعنی بظاہر ہم رزق اس کو لیتے ہیں جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا مال و دولت ہے، لیکن عربی میں اس کی زبان اس کی بڑی وسعت ہے، اور اس میں ہر وہ نعمت چاہے وہ ظاہری ہو یا مادی ہو جیسے مال اور اولاد ہے، یا معنوی یا روحانی ہو جیسے علم و حکمت ہے، اور ہر وہ نعمت جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے یا کسی کو فائدہ دے سکتا ہے، یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ اور اس وجہ سے یہاں پر اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو تو متقی بننا پڑے گا، اور متقی بننے کی جو تیسری شرط ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی رزق دیا گیا ہے اس کو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان، مال، اپنے دل اور دماغ کی تمام صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اور یہاں یہ بڑی معنی خیز بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یعنی جو ہم نے دی، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ رزق، یہ مال، یہ ساری چیزیں جو بھی تمہیں دی گئی ہیں یہ کوئی تمہاری تو نہیں ہے، یہ ہم نے دی ہیں، اس میں سے خرچ کرو۔ اور شان رحیمی دیکھیں سبحان اللہ کہ اللہ اپنی ہی دی ہوئی چیز میں سے خرچ کرنے والے کو پھر کتنا نوازتا ہے کہ اسے متقی بنا دیتا ہے، اور رب العالمین پھر اسے ہدایت یافتہ بھی بنا دیتا ہے۔ اور اس میں ایک بڑی خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ اسلام ایک دین فطرت ہے۔ یہاں دیکھیں کہ من کا لفظ آیا ہے، تو من سے مراد ہوتا ہے تبعیض، من اس کو کہتے ہیں کہ بعض مراد ہوتا ہے، یعنی سارا نہیں بلکہ اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کو ضرور لگاتے بھی رہتے ہیں، اور یہی صفت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ پھر دیکھیں کہ یونفقون کا اگر ہم ترجمہ صحیح طور پر دیکھیں تو اس کا روٹ ہے نون فا قاف، نفق۔ نفق اصل میں سوراخ یا سرنگ کو کہا جاتا ہے، اور ایسی سرنگ کو کہتے ہیں کہ جس کے دونوں سائڈ سے جو کھلی ہوئی سرنگ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو اس میں یعنی یہ جو بتایا گیا یہاں اس کے معنی کے حساب سے ہم دیکھیں تو یہاں یونفقون میں مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ سوراخ کرتے ہیں، اور وہ ہماری عطا کردہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہم نے نعمتیں عطا کی اس کو روک کر نہیں رکھتے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ایک طرف سے اگر ایک نعمت آ رہی ہے تو دوسری طرف سے نکل رہی ہے، اللہ کے راستے میں انسان جو ہے اس کو لگاتا رہتا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ
رزق انفاق فی سبیل اللہ جو ہے آپ بار بار دیکھیں گے، اور سورہ بقرہ میں اس کی بہت زیادہ اہمیت بھی آئی ہے اور اس کی بہت ہی ترغیبات بھی آئی ہیں۔ تو اگر ہم اس میں قرآن کی چند آیات سے ہمیں اس کی بہت زیادہ سمجھ آئے گی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کو انفاق کرنا جو ہے پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے سورہ بقرہ میں ہی ہم دیکھیں گے اس کی آیت نمبر 267 میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ رزق حلال میں سے خرچ کرو، کہ اہل ایمان رزق جو بھی یعنی حلال حق حلال سے کمایا ہوا رزق ہی اللہ تعالیٰ کو قبول ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور پھر یہ کہ سورہ بقرہ میں پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی ہمیں سمجھاتے ہیں کہ خرچ کہاں کیا جائے۔ انشاءاللہ یہ ساری آیات ہم پڑھتے رہیں گے، اور اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 میں کہ ان سے کہیے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو وہ والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے۔ اور پھر سورہ رعد میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظاہر اور چھپا کر بھی خرچ کرو، یعنی اس طرح سے کہ جو کچھ بھی یعنی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسے رضا الہی کے لیے، کبھی خفیہ کبھی اعلانیہ۔ جیسے اگر فرضی صدقہ ہے تو اس کو اعلانیہ بھی دیں تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو۔ کئی دفعہ نفلی صدقے کو بھی اعلانیہ صرف اس نیت سے دیا جا سکتا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب ہو، اور اللہ رب العالمین نے اس کی ترغیب جو ہے ہمیں جو ہے وہ دی ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ خرچ کرنے میں راہ اعتدال، اسی وجہ سے یہاں تھا نا کہ مما رزقناہم، کہ اس میں سے جو ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور سارا یعنی خرچ نہیں کرتے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ مومنین کی یہ صفات بتائیں کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال کا سا ہوتا ہے۔ تو اس سے پھر دیکھیں کہ اگر ہم ان آیات کی حکمت اور بصیرت دیکھیں تو مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب لکھتے ہیں کہ رزق سے مراد صرف مال و دولت ہی نہیں بلکہ ہر وہ نعمت ہے جو جسم و روح کی پرورش میں مددگار ثابت ہو۔ اگر اللہ نے کسی کو علم و ہنر دیا ہے تو ہمیں بھی اس کو چاہیے کہ دوسروں کو سکھائے۔ اس طرح اگر جوانی اور صحت دی ہے تو اسے جہاد میں اور کمزوروں کی مدد کرنے میں انسان لگائے۔ اس طرح مال و دولت ہے تو اسے فقراء، مساکین اور دوسرے رشتہ داروں میں جو ہے اس کو خرچ کرے، اور اس خرچ کی کم سے کم حد جو ہے وہ فرضی صدقہ یعنی زکوٰۃ ہے۔ اور بلند تر درجہ یہ ہے، قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو بھی ضرورت سے زائد ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو ہے وہ خرچ کر دینا چاہیے۔ تو اس سے یہ اور اس رزق کو خرچ کرنے سے یہ بھی دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ چاہے وہ علم کی دولت ہو یا مال کی دولت ہو، آپ دیکھیں کہ اس سے معاشرتی زندگی جو ہے ہماری سرسبز و شاداب ہوتی ہے، معاشرے میں امن اور سکون اور چین آتا ہے، لوگوں کی فقیری اور محتاجی دور ہوتی ہے، جہالت کا جو ہے مداوع ہوتا ہے، اور پھر اعتدال اور توازن ہی سے کسی معاشرے کو صحت و سلامتی سے ہمکنار کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ صفات جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ متقین کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کی درست سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔